सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि गंदगी के हवाले से आज के लाहौर की ख़राब हालत के चर्चे कराची भी जा पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ से उनके दौर को याद करके एक ख़ानदान की दिलचस्प गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ को मनसब पर दोबारा देखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। वज़ीर आज़म ने ये बात ऑपोजिशन के लिए कही थी, लेकिन लाहौर की गंदगी ने अवाम को रोने पर मजबूर कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर शहरियों ने शहबाज शरीफ को दिल दुखड़े सुनाए। एक खातून बोली, लाहौर में कूड़े का ढेर देखकर अफसोस होता है, हम आपको याद करके आप दीदा हो जाते हैं। लाहौर का हशर कर दिया हमारा। कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। आप याद आते हैं जब तक आप थे ना मीडिया में नजर वो पता ही नहीं होता कहाँ है वो कहाँ नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर को याद करते हुए खातून का कहना था, आप ही को दोबारा मनसब पर देखना चाहते हैं। बहुत खुशी आपसे जरूर इंशाल्लाह हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन लाहौर में जरूर। तज्जियाकारों का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में लाहौरियों ने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान किया है। अगर हुकूमत ने अपनी गवर्नेंस बेहतर न की तो इसका असर आने वाले इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए एक और डेडलाइन दे दी। कहते हैं बस 2 माह और इंतजार करें, फिर ये बसें ग्रीन लाइन पर दौड़ती नजर आएंगी। गवर्नर सिंध की नून लीग की हुकूमत के मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश, मंसूबे को पीटीआई की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। ताजिरों ने पॉइंट ऑफ सेल्स और टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। 27 सितंबर को वजारत खजाना के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के ताजिर एक बार फिर हुकूमत से नाराज हो गए। पॉइंट ऑफ सेल्स और टैक्स का सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करके मैदान में आने का बड़ा ऐलान कर दिया। सदर मरकजी तंजीम अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। 27 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर मुल्क भर के लाखों ताजर वो शाहराए दस्तूर से होते हुए हम वजारत ख़जाना का घेराव करेंगे और हम वजारत ख़जाना के बाहर उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक हमारे साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम टैक्सेस को हकीकत पसंदाना नहीं किया जाता। सदर तंजीम ताजरान पंजाब शर्जील मीर ने 2 टोक पैगाम दिया। पंजाब का कोई ताजिर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराएगा। मुश्किल वक्त में पिछले 2 साल से जब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कुछ सहूलियात दे, हमारे ताजरों को टैक्स में छूट दे, हमारे ताजरों को बिलासूद कर्जे दे, इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में इस तरह के ज़ालमाना फ़ैसले मुझे नहीं समझ आती कि ऐसे जमहूरी हुकूमत ऐसे फैसले क्यों करती है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि 23 सितंबर को मुल्तान में मुल्क गिर कन्वेंशन में आइंदा के लाए अमल के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। गौहर महसूद 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि 58(2)B के तहत कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर गोल किया गया। आइन की शिक 58(2)B ख़त्म करने में अताउल्लाह मेंगल का अहम किरदार था। कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर के लिए तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा। वो कराची में सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनको हमेशा तारीख बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखी। आइन में वो शिक जिसको 58(2)B कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था, और जिसने इस शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। कि अगर हमने हज़रत कायदे आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है तो फिर हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना होगा।
اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچی میں سردار اختر مینگل کی رہائش کا آئے۔ بلاول بھٹو نے سردار اختر مینگل سے ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور سردار عطا اللہ مینگل کی بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور اور رکن قومی اسمبلی میر منور تالپور نے بھی سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ وفاقی وزراء نے چیف الیکشن کمشنر کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، تنازعات سے الگ نہیں ہوتے تو استعفیٰ دے کر سیاست میں آئیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دے دیا۔ شبلی فراز بولے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا منصوبہ 2028 پر نہیں جانے دیں گے، بل مشترکہ اجلاس میں منظور کرائیں گے۔ قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس سے غائب کر دیا گیا، اس سے نکال دیا گیا، اور ایک ایسے اعتراضات بنائے گئے، رپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے۔ 37 اعتراضات ابھی الیکشن کمیشن نے کیے، ان میں سے جو 10 اعتراضات ہیں وہ ای وی ایم کے متعلق بہت ہی بھونڈے اعتراضات تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے۔ ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ ایکچولی 2009 سے ہم نے کی، پھر 2018 کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی جس میں کہ آئی ووٹنگ کی بات ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ 3 مہینے کم ٹائم ہے۔ ہمارے لیڈر کی کمٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 2023 کے الیکشن چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تاحال صورتحال واضح نہ ہو سکی۔ پہلے دعویٰ کیا گیا کہ چیئرمین سینٹ ناراض ارکان کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن سینیٹر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ناراض ارکان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے معاملہ ابہام کا شکار ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ناراض ارکان کو پیشکش کی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں تو جام کمال خود ہی چلے جائیں گے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں، کوئٹہ سے رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائے گا کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے، کوئی امید صادق سنجرانی کی ملاقاتوں کے بعد نظر آئی ہے؟ ہاں جی بالکل، یہاں پر مقامی کمیٹی کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال کو مزید حکمرانی کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے۔ تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور ناراض ارکان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب تک -1 فارمولے پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج جو ہے وہ اہم ملاقاتیں ہوئی، گزشتہ رات بھی اہم ملاقاتیں ہوئی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 15 روز کا وقت دیا جائے گا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، جس میں وہ نہ صرف تحفظات کا خاتمہ کریں گے بلکہ ناراض ارکان کو منانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مگر ہم جو اطلاع موصول ہو رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو ناراض ارکان اس موقع پر جو ہے وہ آئے ہیں اور نہ ہی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ناراض ارکان اور حکومت کے درمیان برقرار ہے تو غلط نہ ہوگا۔ چیئرمین سینٹ بھرپور کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ناراض ارکان کو منا کر جو ہے وہ حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے، مگر اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناراض ارکان کا موقف یہی ہے کہ جب تک -1 فارمولے پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک ان کا جو احتجاج ہے، جو ان کا جو اتحاد ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت بھی کافی مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر 15 روزہ وقت دیا بھی گیا تو اس میں جو وزیر اعلیٰ کے استعفے کا جو مطالبہ ہے وہ کسی صورت مائنس نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کی جانب سے بھی آج یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک ناراض ارکان کو منا نہیں لیتے صورتحال واضح نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ناراض ارکان کو منا رہے ہیں اور ان کے سامنے مزید آپشن بھی رکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ناراض ارکان جو بی اے پی کے ہیں
انہیں منا کر پارٹی کے اندرونی اختلافات کا خاتمہ کر سکے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت بھی جو ہے آج کی جو اجلاس موصول ہو رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ناراض ارکان کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہوا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو مطالبہ اپوزیشن جماعتوں اور ناراض ارکان کی جانب سے مشترکہ طور پر سامنے رکھا گیا ہے اسی پر ٹھیک ہے. تو یہ ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے. بہت شکریہ رضوان سعید اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ گئی. اسلام آباد کے آپارہ چوک میں احتجاجی مظاہرے میں نیئر بخاری نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف یہ مہم ملک بھر میں پھیلے گی. یہ رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی کی خواتین نے ہاتھوں میں ہانڈیاں اور چمچے اٹھا کر اسلام آباد کے آپارہ چوک میں احتجاج کیا. احتجاج میں شریک جیالوں نے شدید نعرے بازی کی. ان کا کہنا تھا کہ غریب اور تنخواہ دار طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا, مہنگائی کے خلاف جنگ کرنے نکلے ہیں. مظاہرین سے خطاب میں پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف مہم کی بنیاد رکھی ہے, اس تحریک کو پورے پاکستان تک لے کر جائیں گے. عمران خان نے خود کہا تھا کہ مہنگائی ہو تو حکمران چور ہوتا ہے. اب عمران خان بتائے کہ کون چور ہے. عمران خان تم کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مقصد ہے حکمران چور ہے اور ڈکیت ہے. آج کی مہنگائی نے یہ ثابت کیا تمہاری کیبنٹ چور ہے. مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے. ملک بھر کے عوام کو احتجاج میں شریک ہونا چاہیے. مظاہرے کے دوران پولیس کی بھاری نفری سیکیورٹی کے لیے موجود رہی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او وسیم خان نے نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کیویز نے دورہ یک طرفہ ختم کر کے غلط مثال قائم کی. فیصلے سے دونوں بورڈز کے تعلقات متاثر ہوں گے. کرائسٹ چرچ حملے کے باوجود قومی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی. But it sets a very, very dangerous precedent when countries are unilaterally making decisions that potentially could have long-term consequences for countries. This is going to cost us millions of dollars. This has severely affected us from a cricket credibility perspective and has set us back. And we certainly hope that England will be touring, and that will be announced later on today. And we certainly believe they should be coming, and we hope that they will be coming. Right now, there's no issue about us playing New Zealand. پاکستان کے ریڈ لسٹ سے نکلنے کے بعد پی آئی اے نے برطانیہ سے اسپیشل چارٹر فلائٹس بحال کر دی ہیں. مانچسٹر سے پی آئی اے کی پہلی چارٹر فلائٹ 22 ستمبر کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. مانچسٹر سے وسیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالے جانے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے مانچسٹر سے دوبارہ اپنی جو اسپیشل چارٹر فلائٹس تھی وہ بحال کر دی ہیں. اس حوالے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا معاہدہ جو ہے وہ ایک نئی کمپنی سے ہوا ہے. رائل جورڈینین جو ہے فلائٹس جو آپریٹ کریں گی اب اس سارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو اسپیشل ایئر کرافٹس ہیں, جو چارٹر فلائٹیں ہیں. پاکستان کی پروازیں 22 ستمبر سے شروع ہوں گی, جو 31 اکتوبر تک شیڈول جاری کیا گیا ہے پی آئی اے کی جانب سے. یورپی یونین نے 6 ماہ کے لیے پاکستان ایئر لائن کی جو پروازیں تھیں یو کے اور یورپ کے لیے بند کی تھی, لیکن اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے یو کے سے اسپیشل چارٹر طیارے لے رہی ہے. پی آئی اے کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی, اس حوالے سے جو پی آئی اے کے ذرائع ہیں, ان سے بات کی گئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جی آرڈر نہیں ہو رہا. بہت شکریہ وسیم چودھری, اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو امریکی ایئر لائنز نے طیارے سے اتار دیا. عامر خان کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر ساتھی کے ماسک صحیح سے نہ پہننے کے باعث پیش آیا. انہیں غلطی نہ ہونے کے باوجود طیارے سے اتار دیا گیا, جو انتہائی توہین آمیز ہے. Hi everyone, so I was taken off the plane today when I was going training camp to Colorado Springs by the police. Obviously the complaint was made by American Airlines staff. رنگ کے کنگ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو امریکی ایئر لائنز نے طیارے سے اتار دیا. عالمی شہرت یافتہ باکسر نے ٹویٹ کیا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ٹریننگ کیمپ میں شرکت کے لیے کولوراڈو اسپرنگز جا رہے تھے. پولیس بلا کر بلا وجہ طیارے سے اتارا گیا. اگر کچھ غلط کیا تو امریکی ایئر لائنز ثبوت دے. Colorado Springs for training camp and now I'm back in New York for another day. I have to reschedule another. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے باعث وہ کولوراڈو اسپرنگز میں ٹریننگ کیمپ نہیں جا سکے. انہیں نیو یارک میں مزید 1 روز قیام کرنا پڑے گا اور نئی فلائٹ لینا پڑے گی. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.